नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और वी टॉक के साथ मैं हूं अम्मार मसूद और मैं हूं वसीम अब्बासी। आज के शो में आपने देखा कि हालात हमारे इतने बदले हैं कि अब शो का सेट एक बन गया है, लेकिन इस सेट पे जो गुफ्तगू होती है उससे बहुत सारे लोगों के अपसेट होने का भी इम्कान है। देखें, कोशिश तो हम करते हैं कि अपसेट हम ही हों, लेकिन यह है कि अब लोगों का मर्ज़ी है। अच्छा, बात यह है कि मुल्क की सियासत में जिस तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं वो बहुत हैरान कुन है, और यूँ लगता है कि अगले चंद दिनों में कुछ होने वाला है। पाकिस्तानी सियासत का अलमिया ये है कि हमेशा हमें यूँ लगता है अगले चंद दिनों में कुछ होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करेंगे, जमात इस्लामी के नए रोल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक बात आपने वसीम साहब नोटिस की होगी, किसी ज़माने में जमात इस्लामी का नारा होता था ज़ालिमों काजी आ रहा है, अब ये नारा सुप्रीम कोर्ट का बनता जा रहा है। हाँ, ये बड़ी हैरत की बात है। जमात इस्लामी कोशिश कर रही है नेगोशिएट करने की। अब मैं काजी साहब के हवाले से क्या बात करूं कि वो आप आपने सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेस रिलीज़ देखी होगी, हाल ही में आई है, जो कि मैं बहुत हैरत अंगेज़ प्रेस रिलीज़ है, जो कि कभी पार्लियामान से भी शायद इशू ना होगी हो। उन्होंने कहा है कि जी पार्क में हमारी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, तो अब वो सिर्फ ये कहा है कि पार्क में लड़ाई नहीं हुई। जो खबर देने वाले हमारे दोस्त हैं सत्तूर साहब, उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ पार्क के हद तक वजाहत की है, जो चैम्बर में बातचीत हुई है, जो तू तकरार हुई है और जो झगड़ा हुआ है, उसके बारे में बात नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट से तो ये खबर है, अब काजी आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम झगड़े की खबरें आ रही हैं। अच्छा, बात ये है कि इससे ना मतलब ये खबर ज़ाहिर तस्दीक इसकी उस तरह नहीं हो सकती कि जिस तरह के बाकी ख़बरों की होती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, उस इदारे के लिए अच्छा ओमन नहीं है। लोग क्या तवक्को करते हैं, 20 से 21 लाख मुकदमात अभी पड़े हुए हैं, लोग इंसाफ की तलाश में हैं, और अगर आपको ये पता चले कि जजेस आपस में दस्तों गिरेबान हो रहे हैं तो इससे जो इंसाफ तलब करने वाले हैं उनके जहन पर क्या असर पड़ेगा? यकीनन ये एक बड़ा अलमिया है। इंसाफ से पहले जो लोग जाते हैं वो दस्तों गिरेबान होते हैं, तो समझते हैं कि काजी साहब सुलह करवाएंगे, लेकिन अगर वो भी आपस में दस्तों गिरेबान हो तो मुल्क में एक केओटिक सिचुएशन होगी, जो कि अभी भी है। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है काजी साहब की हेल्प जो है वो सिराजुद्दीन साहब करेंगे, सिराजुल हक साहब करेंगे। पता है क्या वसीम, मसला ये हो रहा है कि लोग अपने झगड़ों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ही झगड़े की वजह बन जाए तो लोग बेचारे किधर जाएंगे? एग्जैक्टली। और अब पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट आपस में भी दस्तों गिरेबान नज़र आते हैं। और पार्लियामेंट से आपको पता है राजा परवेज़ साहब का बड़ा बयान आया है, बड़ा सख्त किस्म का, कि अगर आपने हर फैसला सुप्रीम कोर्ट से करना है तो आइन साजी भी उन्हीं से करवा लें, कानून साजी भी उन्हीं से करवा लें। तो ये भी एक वो है। और मेरा ख्याल है 1-2 दिन में ये फैसला भी आने वाला है कि फंडिंग जारी होगी या नहीं जारी होगी। जो 21 अरब रुपए की डिमांड की गई है स्टेट बैंक से, उसके हवाले से भी फैसला आने वाला है। तो ये एक बड़ी यानी चैलेंजिंग सी सिचुएशन है। अच्छा, ये जो है ना, माजी में पता नहीं आप तारीख के बेहतर स्टूडेंट है, ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन जो पार्लियामान की ताकत है ना वो सारी की सारी शिफ्ट होती जा रही है अब अदालतों की तरफ। और हमने देखा वो बहुत से फैसले जो पार्लियामान में हो सकते थे हमने अदालतों के रहमो करम पे छोड़ दिए। किसी भी शख्स को इतनी ताकत दी जाए तो उसका अल्टीमेटली नुकसान होता है। देखिए, पानामा के केस से आप शुरू हो जाएं, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में वो केस भी पार्लियामान में बहस होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि वज़रा ने हलफ लेना है, वज़ीर आज़म ने हलफ लेना है, कौन सी असम्बली टूटनी है, कौन सी असम्बली रहनी है, किसका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, किसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, ये पार्लियामान के फैसले होने चाहिए। ये सारे के सारे फैसले जजेस के पास चले गए। लेकिन अम्मार साहब, इसमें कसूर किसका है? इसमें मेरा ख्याल है कसूर जजेस का तो नहीं है, इसमें पार्लियामान का कसूर है, सियासतदानों का कसूर है, सियासी जमातों का कसूर है। और जो फ्रैंकली बात करनी चाहिए तो मेरे ख्याल में इसमें कसूर, सबसे ज़्यादा कसूर जो है वो पीटीआई का है और इमरान खान साहब का है, जो कि बात करने पे तैयार नहीं है। उन्होंने बारहा ये कहा है कि मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता, ये चोर डाकू हैं, इनके साथ बैठना मुमकिन नहीं। लेकिन आपको पता है सियासत मुमकिनात का खेल है। अगर आप सियासतदान हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, डायलॉग करना पड़ेगा, टॉक करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं कर सकते आप तो इसका मतलब है कि आप सही सियासतदान नहीं हैं। आपको कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, कोई भी चीज़ें हैं तो आप बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर एक और मिसाक जमहूरियत हो जाता
اور ایک اور مساق جمہوریت ابھی بھی ہو جائے تو پھر پارلیمان کی بالادستی کا خواب زیادہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. لیکن اس میں آپ نے نا عدلیہ کو بالکل کلین چٹ دے دی ہے. ایسی صورتحال نہیں ہے. بہت سے موقعوں پہ ہم نے ماضی میں دیکھا کوئی مقدمہ عدالت میں لے کے گئے اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پارلیمان کی طاقت کو کم کر کے عدلیہ کی طاقت کو زیادہ کیا جائے. تو عدلیہ کی جانب سے یہ جواب آیا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے, آپ واپس چلے جائیں. تو جب یہ نہیں کیا گیا تو جبکہ یہ جواب دیا جا سکتا تھا بہت سے موقعوں پہ, جب یہ نہیں کیا گیا تو پارلیمان کا قصور تو نہ ہوا نا. دیکھیں نہیں پچھلے سال کیا ہوا تھا, 10 اپریل کو جب تحریک قاسم سوری صاحب نے ریجیکٹ کر دی تھی تحریک عدم اعتماد, اس کے بعد سب سیاستدانوں کی مجبوری بن گئی تھی. پی ڈی ایم خود گئی تھی اور سب کہہ رہے تھے, سپریم کورٹ کی سیڑھیوں میں جا کے بیٹھ گئے تھے سیاستدان, اور ان کا کہنا تھا کہ نوٹس لیا جائے. سو موٹو نوٹس لیا گیا اور واقعی کرائسس کو کسی حد تک ڈیفیوز کیا گیا. تو اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ سیاستدانوں کو بھی آپ کلین چٹ نہیں دے سکتے نا, پارلیمنٹ کو بھی آپ کلین چٹ تو نہیں دے سکتے کہ آپ جاتے نہیں ہیں, ان کا کوئی معاملہ بیٹھ کے حل ہوتا نہیں ہے, تو پھر کیا کریں گے. اصل میں وہ میرے خیال میں کریڈٹ آپ عدالتوں کو زیادہ دے رہے ہیں 10 اپریل والی بات کا. اس میں ایک ویژول کا بھی بہت کمال تھا, وہ یہ ہے کہ وہ ایک پریزنر وین کی تصویر آئی تھی, اس کے بعد اچانک ہی معاملات سیدھے ہونے شروع ہو گئے تھے. ہاں, حالات بدل گئے تھے, جذبات بدل گئے تھے اور خیالات بدل گئے. لیکن جو پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی وہ والی بات نہیں ہوئی تھی. صرف یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کیا تھا. ابھی آپ یہ بتائیں کہ سر ہونے کیا جا رہا ہے. اچھا بھائی, یہ جو جماعت اسلامی کی انٹرونشن ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہے. اس میں 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب کے دور سے, اس سے پہلے جماعت اسلامی کا کردار مختلف تھا, لیکن قاضی حسین احمد کے بعد جب افغان جہاد میں جماعت اسلامی شامل ہوئی تو اس کے بعد سے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت بن گئی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے, اگر ہم اس تھیوری پہ بلیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مذاکرات کی دعوت اور یہ جو انٹرونشن ہو رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہی ہے. اس میں 2-3 باتیں بہت حیران کن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف جو کہتی تھی کہ ہم نے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے اور یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں, ان کی طرف سے ایک کمیٹی کا اعلان ہو گیا, اور وہ کمیٹی اب جو کہ بہت بہت اہم سٹیپ ہے, کہ ورنہ تو یہ لوگ بات کرنے کو ہی تیار نہیں تھے. وزیر اعظم کی طرف سے بھی ایک کمیٹی کا اعلان ہو گیا, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایک کمیٹی کا اعلان ہو گیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سیاستدان الٹیمیٹلی جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پر کسی حد تک آنے کو تیار ہیں. عمران خان صاحب کو کچھ سمجھ آتا جا رہا ہے کہ وہ جو انتشار کی سیاست تھی اور لانگ مارچ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست تھی, اب اس میں اس طرح کام نہیں چل رہا. الٹیمیٹلی بیٹھنا انہیں پارلیمان میں پڑے گا, لیکن اب بٹھائے گا کون؟ کیا جماعت اسلامی وہ کردار ادا کر سکے گی کہ نہیں؟ اچھا عمار صاحب, میں کچھ حد تک آپ سے ڈس ایگری کروں گا کہ جماعت اسلامی ٹریڈیشنلی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت رہی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کر رہے ہوں. یہاں پر ہمارا انٹرویو ہوا تھا وی نیوز سے, انٹرویو میں سراج الحق صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ چاہیں گے کہ گورنمنٹ بھی ایک قدم پیچھے ہٹے اور پی ٹی آئی بھی ایک قدم آگے بڑھے. یعنی گویا الیکشن اگر اکتوبر میں گورنمنٹ چاہ رہی ہے تو الیکشن اگست میں یا جولائی میں ہو جائیں, یا اگر پی ٹی آئی چاہ رہی ہے اپریل میں یا مئی میں ہوں تو وہ بھی تھوڑا سا آگے بڑھے. تو میرا خیال ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ کریڈٹ دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ان مذاکرات کے حوالے سے. اچھا, اس میں نا جو سراج الحق صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے ایک بڑی بات اہم کی جب مذاکرات کی بات شروع کی اور یہ ڈول ڈالا انہوں نے, اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ الیکشن صوبائی اور قومی اسمبلی کے ایک دن ہوں گے, یعنی یہ نقطہ طے کر کے وہ آگے چلے ہیں. اب ویسے پاکستان کے عوام کو اور سیاسی مبصرین کو یہ سوچنا تو چاہیے کہ اگر اگست میں الیکشن ہونے ہیں یا اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں, 2 مہینے کے اندر کیا فرق پڑ جائے گا. کچھ لوگ یہ تھیوری پیش کر رہے ہیں, فرق عوام کو نہیں پڑے گا, فرق شہباز شریف کو نہیں پڑے گا, فرق سپریم کورٹ کے اندر جو تعیناتیاں ہونی ہیں اس کو پڑے گا. یہ بھی ایک بات ہے. آپ کا اشارہ شاید یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں, ان کی مدت ملازمت سپٹمبر میں ختم ہو رہی ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ وہ اس کی وجہ سے بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے. یہ بھی وجہ ہے, لیکن اس کے باوجود قومی اسمبلی کے الیکشنز تو پھر بھی اکتوبر میں ہی ہونے ہیں, صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے. لیکن ایک اور جو بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کا موقف تو یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. آئینی پوزیشن ہے, وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن جو 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے اس کے بعد
آئین میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کبھی صوبائی اسمبلیوں میں اگر گورنمنٹ کسی کی ہو، نگراں حکومت نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا. قومی اسمبلی کے الیکشن ظاہر ہے انفلوئنس ہوں گے. پنجاب کے اتنے بڑے صوبے پر اگر آپ کی حکومت ہو کسی ایک جماعت کی، تو صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے جب الیکشنز ہوں گے تو وہ متاثر ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی سچویشن ہے. میرے خیال ہے سیاستدانوں کو مل کر بیٹھ کر اس بارے میں حل نکال لینا چاہیے. اچھا، اس میں یہ جو مل کر بیٹھ کر حل نکالنا چاہیے، یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. کئی طرح کی انٹرونشن پہلے کی گئی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. جیسے آپ کو یاد ہے آخری دنوں میں صدر پاکستان عارف علوی نے جنرل باجوہ اور عمران خان کی کچھ ملاقاتیں کروائی تھیں اور ڈائلاگ کی ایک کوشش کی تھی. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ صدر عارف علوی نے جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف سے عمران خان کی بات کروانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے، ٹیلی فون انہوں نے نہیں پک کیا. اس طرح کی باتیں ہمیں نظر آئی ہیں. پھر یہ اکثر بات چل رہی ہوتی ہے کہ کوئی تیسری قوت جو ہے وہ آئے اور ڈائلاگ کروائے اور معاملات کو درست کرے. میرے خیال میں یہ تھیوریاں بالکل غلط ہوتی ہیں، اور تیسری قوت سے مراد ہمارے ہاں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ہی سمجھی جاتی ہے. دیکھیں، سیاستدانوں میں اختلاف ہے تو اس کے ڈائلاگ کا، اس کے حل کا واحد طریقہ پارلیمان ہے. ہم نے پارلیمان کو اتنا بدنام کر دیا کہ وہ ایک ایسا ڈبیٹنگ کلب رہ گیا ہے جہاں بھاری بھاری ایک دوسرے کو گالی نکالی جاتی ہے. لیکن مجھے یوں سمجھ آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں اس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ اگر کسی نے بھی مذاکرات کرنے ہیں تو وہ کسی یونیفارم کی طرف نہ دیکھے، کسی جج کی طرف نہ دیکھے، انہیں پارلیمان میں ہی آنا پڑے گا. اور عمران خان صاحب کو تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک کمیٹی کا تو اعلان کیا نا، جو کہ کافی بڑی اچیومنٹ ہے. نہیں، میرے خیال میں اچیومنٹ ہے، اور یہ اچھی بات ہوگی اگر عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی نا تو پاکستان بہتر ہو جائے گا میرے خیال میں. کیونکہ بات یہ چل رہی تھی کہ سارے سیاستدانوں کو یہ سمجھ آ چکی ہے، میثاق جمہوریت ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی کہا گیا ہے پارلیمنٹ میں ڈائلاگ ہونا چاہیے. خان صاحب نے پچھلی دفعہ بھی بائیکاٹ کیا تھا پارلیمنٹ کا، اس دفعہ بھی جب وہ اسمبلی سے باہر نکلے تو اس کے بعد انہوں نے واپس رخ نہیں دیکھا اور اس کے علاوہ استعفے دے دیے تھے. تو پارلیمان کا فلور اگر وہ یوز کرتے رہتے تو بات کا حل نکل سکتا تھا. اب وہ جہاں دیکھ رہے ہیں پنڈی کی طرف، انہوں نے بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا بھی ہے، اور انہوں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ ہمیں وہاں سے بات نہیں ہو رہی، ہم تو کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی فون نہیں اٹھا رہا. تو ان کو یہ اس طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے. اگر سیاستدان ایک ہو جائیں، میرے خیال میں یہ صحیح بات ہے، اگر سیاستدان ایک ہو جائیں تو آپ کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچ سکتے ہیں. آپ دیکھیں نیلسن منڈیلا نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک کنسنسس کی طرف وہ ہوئے تھے. آپ معاف بھی کرتے ہیں، آپ آگے بھی بڑھتے ہیں، سیاست تو ممکنات کا کھیل ہے. خان صاحب کی ڈکشنری میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اسی وجہ سے پھر وہ ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب وہ آپ کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں اور کوئی اور آپ کی طرف نہیں دیکھتا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اصل میں اس میں قصور خان صاحب کا بھی نہیں ہے. یار دیکھیں، ہم خان صاحب کے خلاف کافی ان کے طرز سیاست سے متفق نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا مارجن بھی دینا چاہیے. خان صاحب کا قصور نہیں ہے. خان صاحب نے جو سبق پڑھا ہوا ہے، جو جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ، جنرل شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہ سارے گندے لوگ ہیں، پارلیمنٹ بڑی بری سی جگہ ہے، آپ آپس میں لڑائیاں کریں، ان کو گالی دیں، آپ کے لیے سارے کام ہو جائیں گے، آپ کے لیے جناب ہم ساری چیزیں کر دیں گے. پارلیمان کا اجلاس بلانا ہے، الیکشن جیتنے ہیں، کونسلروں کو اکٹھا کرنا ہے، سینٹ کا الیکشن کروانا ہے، یہ سارے کام آپ ہم پہ چھوڑ دیں، آپ صرف گالیاں دیں. خان صاحب اسی طرز سیاست کے قائل ہے. تو یہ نئی چیز کی، یعنی اب ان سے بات کرنی پڑے گی، یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو لیکن ویسے ہمارا صاحب کافی زیادہ ہو گیا خان صاحب کے حوالے سے بات. اب یہ بتائیں، عید آ رہی ہے، عید کی آمد ہے، اور پٹرول کا جو عیدی گورنمنٹ نے دی ہے 10 روپے کی، اس کے حوالے سے بتائیں نا. اگر خان صاحب کے کوئی قصور ہیں یا بیچاروں سے انہوں نے نہیں مذاکرات کیے، اس گورنمنٹ نے آپ کو کیا دے دیا؟ بھئی بات یہ ہے، اسحاق ڈار صاحب نے جو 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا، اس عیدی سے عوام کو اتنی خوشی ہوئی کہ ان کے کانوں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو گئے. اور یہ مجھے جو نواز شریف صاحب لندن سے بیانات دے رہے ہیں نا کہ اگر فل کوٹ نہ بنا تو قیمت جو ہے پیٹرول کی 500 روپے ہو جائے گی. تو میرے خیال میں عام آدمی کو تو فل کوٹ سے کوئی غرض نہیں ہوتا، جو موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا رہا ہوتا ہے. اور وہ آپ ہر پہ دیکھیں، ایک بات پہ قوم متفق ہے
آپ کسی تندور پہ جائیں, کسی شاپنگ سینٹر پہ جائیں, پیٹرول ڈلوانے جائیں, وہاں ہر شخص جو خرید و فروخت کے کاروبار میں ہوتا ہے وہ جب بھی کسی چیز کی قیمت ادا کرتا ہے اسحاق ڈار صاحب کی شان میں کچھ گستاخی ضرور کرتا ہے, اور وہ جسٹیفائڈ بھی ہے. بالکل عمار صاحب, میں کوئی 11 بجے کے قریب سپر مارکیٹ میں جا رہا تھا تو مجھے میسیج ملا کہ یار اسحاق ڈار صاحب تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کریں گے. تو میں نے اسی وقت ٹویٹ بھی کیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے, اور گاڑی کا رخ جو ہے نا سیدھا پیٹرول پمپ کی طرف موڑا. گو کہ میں نے آدھی ٹینکی فل کروائی, لیکن اس کے باوجود اس سے مجھے آدھی بچت ہو گئی, کیونکہ کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا. شاید میں یہ واقعی میں خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ عید آ رہی ہے اور IMF سے بات بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے, تو شاید کوئی خوشخبری ہوگی, وہ پیٹرول سستا ہوگا. تو خدا نہ خواستہ اگر میں نے گاڑی فل کروا لی تو یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان ہو جائے. لیکن ہمیشہ کی طرح ہمارے توقعات کے برعکس اسحاق ڈار صاحب جو ہی آئے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی اور مجھے نقصان ہو گیا. دیکھیے وہ جو ہے نا اسحاق ڈار صاحب نے 2-3 اور پریس کانفرنس کی نا, تو مسلم لیگ نون کا جو رہا صاحب ووٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور میرے خیال میں اس حکومت کی کارکردگی کو کوئی شخص جسٹیفائی نہیں کر سکتا. بے شک آپ یہ کہیں کہ آٹے کے تھیلے تقسیم کر دیے, لیپ ٹاپ اسکیم شروع کر دی, لیکن جس قدر مہنگائی ہو گئی ہے اس مہنگائی سے آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ عوام کے جو مطالبات ہیں یا عوام کی جو تکالیف ہیں اس سے مفر نہیں ہے, اور لوگ ظاہر ہے آپ کب تک پچھلی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. 1 سال ہو گیا, 1 سال میں آپ نے کافی لوگوں کو تکلیف دے دی ہے. لیکن عمار صاحب میں نے یہ دیکھا ہے, ویسے میں مارکیٹ سے سروے کر رہا تھا کہ عید کی شاپنگ میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا. مارکیٹس میں بہت ابھی بھی رش ہے, لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. لوگ شاید ادھار لے کے کام کر رہے ہیں یا کسی طریقے سے بھی کر رہے ہیں. مارکیٹس میں عید کا ہلا گلا تو نظر آ رہا ہے, لیکن وہ جو ہے نا کہ مہنگائی, اس کی وجہ سے لوگوں کی شاپنگ پہ اثر ضرور پڑا ہے کہ وہ چیزیں کم لے رہے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ چیزوں کو جہاں پتہ کریں وہ کہتے ہیں کہ مہنگی ہو گئی ہیں جی, ہر چیز پیٹرول کی وجہ سے. تو یہ تھوڑا سا عید کی فیسٹیوٹی پہ تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے. اچھا میں نا اس پہ بات ختم کرتے ہیں ایک بات کر کے, اور یہ جو آپ نے کہا یہ میں نے بہت دفعہ یہ رپورٹس دیکھی ہوئی ہیں کہ ایک طرف آپ مہنگائی کی خبریں چلاتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں جی کہ مارکیٹوں میں بہت زیادہ رش ہے. اگر لوگ اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر, پیٹ پر پتھر باندھ کر کچھ نہ کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی ہے اور بہت زیادہ ہے, لوگوں کی جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. اسی بات پہ اسحاق ڈار صاحب کی شان میں اس قصیدے کے ساتھ ہی بات ختم کرتے ہیں, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.